अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस के जो नए सरबराह हैं गुलाम नबी मेमन की तरजीहात क्या हैं? कौन से पुलिस अफसरान, कौन से जोनल डीआईजी, कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कराची के उनकी हिट लिस्ट पर हैं? और वो कौन से खुश नसीब हैं जिन पर उनकी खसूसी नजर करम है? वो कौन से डीआईजी और कौन से एसएसपीज हैं जिन पर जो है उनकी जानिब से बहुत जल्द ही इनायतों का, मेहरबानियों का सिलसिला शुरू किए जाने का इम्कान है? जबकि दूसरी जानिब खुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो से उनकी बन सकेगी कि नहीं, इस पर भी आगे जाकर बात करेंगे। और ये सिंध पुलिस में जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, इसके ये याजूज माजूज कौन हैं जिनके जद में आकर जो है वो साबिका आईजी सिंध डॉक्टर कामरान फजल का काम तमाम कर दिया गया। यानी उनकी साजिशों, उनकी रियाकारी, उनकी मक्कारी के नतीजे में जो है वो एक अच्छा भला ईमानदार, उसूल परस और काबिल तरीन आईजी खुद डॉक्टर कामरान फजल जो है वो वक्त से पहले उन्हें उनके अहम तरीन मनसब से हटा दिया गया, जिसका जो कि इनका कारनामा बताया जाता है इन्हीं याजूज माजूज के। क्या गुलाम नबी मेमन खुद को इन याजूज माजूज की शर से, इनकी जो है वो मकर फरेब से, इनकी साजिशों से खुद को बचाने में कामयाब हो सकेंगे? इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में साबिका आईजी सिंध मुश्ताक महर के लाडले पीएसओ कांस्टेबल अदनान रफीक सिद्दीकी से मुतालिक एचआरएमएस की जो एक ताज़ा तरीन चौंका देने वाली मुतजाद रिपोर्ट को भी हम आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, सिंध पुलिस के नए आईजी गुलाम नबी मेमन से मुतालिक कुछ मालूमात व्यूअर्स में आपको आज फराहम कर रहा हूँ। उनके साथ जो भी पुलिस अफसरान काम कर चुके हैं मातेती में, उनके साथ कुली केसेस से, वो अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं कि गुलाम नबी मेमन कानों के कुछ ज्यादा ही कच्चे वाक़े हुए हैं। जो किसी ने कुछ कह दिया उस पर आंख बनकर अमल करने की वो आती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक मशहूर कहावत है कि कौवा कान लेके चला गया, कान को नहीं देखेंगे, कौवे का पीछा कर देंगे। यही हाल जो है खुद उनके नाकिदीन, उनके मुखालिफिन, सबका ये कहना है कि गुलाम नबी मेमन के अंदर ये उनकी एक आदत है कि वो कानों के कच्चे हैं। एक उनका महबूब मशगला दूसरों का कांदा अपने निशाने के लिए इस्तेमाल करना। वो हमेशा जो है दूसरों के कांदों के मुतलाशी रहते हैं। जब वो डीपीओ हैदराबाद थे, डीपीओ गोडकी थे, तो उनके असिस्टेंट की हैसियत से कमर रजा जसकानी उनके साथ साथ रहे और अपना कांदा उनके निशाने लगाने के लिए वो हमेशा फराहम करते रहे। अब देखना यह है कि आईजी सिंध बनने के बाद भी उनका ये महबूब मशगला बरकरार रहता है या कि उनमें तब्दीली आ जाती है। अब जो उनके टारगेट पर हैं इस वक्त एज अ एडिशनल आईजी कराची के वक्त से, वो टारगेट में जो हैं उनमें सारे फेरिस नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीआईजी जो है वो मुक़द्दस हैदर, इसके साथ साथ खुद वेस्ट के डीआईजी जो हैं वो नासिर आफ्ताब भी शामिल हैं, लेकिन सर फेरिस जो है वो मुक़द्दस हैदर का नाम है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में जो है वो फेरिस में सबसे फेरिस नंबर नाम जो है वो खुद साउथ के एसएसपी असद रजा का है। इसके बाद खुद जो है केमाड़ी टाउन के जो एसएसपी है फिदा जावरी है। इस तरीके से ईस्ट के जो एसएसपी हैं अब्दुल रहीम शिराजी, ये नाम जो मैंने बताया आपको ये उनके हिट लिस्ट में है। और खुद सबसे बढ़कर जो है वो मलीर के डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी हैं इरफान बहादुर, जिनसे वो बहुत सख्त नाराज हैं और बहुत ही उनके खिलाफ हैं कि उन्होंने पीटीआई को जो है वो उसके खिलाफ कर दिया था जब अलीम आदिल शेख की कराची से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। उस वक्त एक खुफिया जो टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है खुद
غلام نبی میمن اور ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کے درمیان وہ تمام کی تمام گفتگو جو ہے وہ خود علیم عادل شیخ کو سنوائی جاتی ہے، جو اتفاق سے خود علیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کی نظروں میں جو ہے ولن کے طور پر جو ہے وہ غلام نبی میمن کو اس ٹیلی فونک ٹاکنگ کے ذریعے پیش کروایا جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ بہت ہی بدترین مخالفت رکھتے ہیں دل میں، خود اپنے ہی ایک جونیئر ایس ایس پی جو ہے عرفان بہادر سے متعلق، تو وہ انہیں بھی جو ہے موقع ملتے ہی انتقام کا نشانہ بنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلا ان کا شکار کون ہوتے ہیں۔ عبد الرحیم شیرازی ایس ایس پی ایسٹ کو تو وہ بھرے محفل میں یہ بڑی میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ تم تو جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں بھی تم قتل میں ملوث تھے، اور تم کراچی میں بھی تم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو پاور شو تھا 25 مئی والا، اس میں تم نے جو ہے وہ بزدلی دکھائی اور تم نے کوئی اچھا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی تھی۔ تو یہ ان کی ہٹ لسٹ میں ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کی تبدیلیاں جو ہے وہ خود غلام نبی میمن کے ہاتھوں عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور ان سب سے متعلق جو ہے وہ پہلے جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو وہاں بھی دوسروں کا کاندھا استعمال کرنے کے مصداق جو ہے اسپیشل برانچ کے ایس ایس پی اس وقت کے فیصل عبداللہ چاچڑ کے ذریعے خفیہ رپورٹ ہوئی، ان سے متعلق وہ پہلے ہی بنوا کر ان کے کریکٹر کو وہ مشکوک اور متنازع بنا چکے ہیں، اور انہی رپورٹوں کو بنیاد بنا کر جو ہے اب آئی جی سندھ کے حیثیت سے ان کے خلاف وہ آزادانہ طریقے سے کارروائی کر سکیں گے، اور کارروائی وہ شاید کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کے میں نے نام لے لیے اس وقت، وہ خود ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار سمجھے کہ ان کے خلاف کسی بھی وقت جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب خوش نصیب کون ہے، کن پر جو ہے خود قابل احترام آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن کی عنایتیں ہیں، نظر کرم ہے۔ خاص طور سے توحید میمن جو ہے غالباً انہیں اہم ترین پوسٹنگ دی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں سٹی کا ایس ایس پی لگا دیا جائے، یا پھر انہیں ساؤتھ کا ایس ایس پی لگا دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شبیر سٹیار کو سٹی سے ساؤتھ میں ٹرانسفر کیا جائے۔ شبیر سٹیار ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ وہ بدین میں 1.5 سال تک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اور غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کا ہوم لینڈ ہے، وہاں ان کی رہائش ہے بدین میں جب بھی وہ جاتے تھے اپنے گھر اپنے والدین سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر ہاتھ باندھے جو ہے شبیر سٹیار ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ان کے الٹے سیدھے جتنے بھی کام ہوا کرتے تھے وہ آنکھ بند کر کے کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے شبیر سٹیار اب اس وقت سٹی کے ایس ایس پی ہیں، وہ ان کے بہت زیادہ کلوز ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خود سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں وہ بھی بہت قریب ہیں، معروف عثمان، اور خود فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے وہ ان کے دل کے قریب ہے، اور وہ اس وقت کورس میں ہیں۔ جیسے ہی کورس سے ان کی واپسی ہو جائے گی تو ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کراچی میں کسی بھی اچھے ڈسٹرکٹ میں وہ کر دیں گی۔ یہی اطلاعات ملی ہے۔ ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو عرفان بلوچ تھے، سابقہ ڈی آئی جی اسلام آباد اور یہاں سندھ میں بھی رہ چکے ہیں، جن کے بڑے چرچے تھے کہ انہیں جو ہے وہ گلگت بلتستان کا آئی جی لگایا جا رہا ہے، لیکن اب اطلاع یہ ملی کہ وہاں ان کی دال نہیں گلی، اور انہیں یہ اہم ترین منصب دلانے والے بشیر میمن نے بھی اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی، اور اب خاموشی سے ان کا دوبارہ ٹرانسفر ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا اسلام آباد میں۔ اور اب ان کی بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ پچھلے دنوں کراچی آئے تھے، اور ان کی 1-to-1 ملاقات آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ہوئی ہے۔ غلام نبی میمن سے ان کے قریبی تعلقات تھے، اور انہوں نے استدعا کی ہے غلام نبی میمن سے کہ وہ ان کی ریکوزیشن جو ہے وہ بھجوائیں وفاق کو، تاکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ پولیس میں
کر دی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خود غلام نبی میمن جو ہے وہ سندھ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی یہ ریکوزیشن بھجواتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ معلوم یہ ہوا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ عرفان بلوچ سے خوش نہیں ہے اور وہ ان کی خدمات لینے کی موڈ میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے غلام نبی میمن کا کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مقصد سے ان کی جو ہے غلام نبی میمن سے 1-to-1 ملاقات بھی کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو سینٹرل پولیس آفس میں جو یاجوج ماجوج بیٹھے ہیں، وہ یاجوج ماجوج جو کہ ایس ایس پی کے رینک کے افسران ہیں اور ایک طریقے سے وہ پولیس کے جو گاڈ فادر ہے، ایک ان میں سے اس کی آنکھوں کا کردار ادا کر رہا ہے، دوسرا ان کے کانوں کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ دونوں یاجوج ماجوج کی ریاکاری، ان کی مکاری اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں ہی جو ہے سابقہ آئی جی سندھ ڈاکٹر کامران فضل پر آفت آئی اور انہیں وقت سے پہلے ان کے اہم ترین منصب سے بے دخل کروا دیا گیا۔ اس بے دخلی میں یہ ان کے خلاف جو سازش ہوئی، ان میں مرکزی کردار انہی یاجوج اور ماجوج کا ہے، جس کا علم خود سندھ کے جو نئے آئی جی ہے غلام نبی میمن کو اچھی طریقے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان یاجوج ماجوج کے سی پی او میں ہوتے ہوئے ان کی اپنی جو پوسٹ ہے، ان کا جو اپنا منصب ہے، وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور کسی بھی وقت جو ہے انہی یاجوج ماجوج کی رپورٹوں کے نتیجے میں وہ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اب اس کا ان کے پاس توڑ کیا ہے؟ اطلاع یہی ملی ہے کہ اس توڑ کو جو ہے انہوں نے جو تلاش کیا ہے، جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی ہیں، یعنی پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر لگوانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جب ہوں گے پیر محمد شاہ، تو وہ جو ہے وہ ان دونوں یاجوج ماجوج پر نظر رکھ سکیں گے اور ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے غلام نبی میمن دے رہے ہیں، محض اپنی سیٹ کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آخر غلام نبی میمن کو گلے کا ہار کیوں بنایا، جبکہ ان کے ارادے، ان کی خواہشات، جو ان کا فیصلہ تھا وہ تو محسن بٹ کی جانب تھا، اور خود آصف علی زرداری نے اپنے پارٹی کے جو ایک مرکزی رہنما ہے اور خود اس وقت پرائم منسٹر کے جو مشیر ہیں قمر کائرہ کو یہ کیوں کہا کہ 3 مہینے تک انتظار کریں؟ میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 3 مہینے کا مقصد ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور خود آصف علی زرداری کو جو ہے اس موجودہ آئی جی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں نگران سیٹ اپ میں اپنا وفادار، اپنا جانثار پولیس افسر آئی جی کی حیثیت سے درکار ہے، کیونکہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ بہت ہی کانٹے دار قسم کا الیکشن ہوگا، اور ایک ایسا الیکشن ہوگا کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ سندھ کی جو وزارتیں ہیں، سندھ کی جو سیٹیں ہیں، ترت نوالے کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کی جائے گی۔ یہاں ان کو بہت جتن کرنے پڑیں گے۔ اگر الیکشن فیئر ہوئے تو اس فیئر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے کامیاب ہونا جو ہے وہ دیوانے کا خواب ہوگا۔ اس کا علم جو ہے، اس کا فہم اور ادراک خود آصف علی زرداری کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محسن بٹ کو جو ہے وہ ریزرو رکھا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے۔ نگران سیٹ اپ میں جو ہے وہ محسن بٹ کو لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی وفاداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائے، اور پیپلز پارٹی کی کامیابی کی صورت میں ہی محسن بٹ جو ہے تا ریٹائرمنٹ جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل رہ سکیں گے۔ اسی لیے جو ہے وہ آصف علی زرداری نے جو ہے ان کی اس وقت پوسٹنگ نہیں کی، بلکہ یہ اہم ترین منصب جو ہے وہ غلام نبی میمن کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ اس میں سوائے ان کو مالی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی نقصان انہیں نگران سیٹ اپ میں غلام نبی میمن یا اے ڈی خواجہ یا کسی دوسرے ناپسندیدہ پولیس افسر کے آئی جی کے سے آنے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن محسن بٹ اگر نگران سیٹ اپ میں آتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کی جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں جاوید عالم ان سے بن سکے گی کہ نہیں بن سکے گی۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اپنی کون سی پالیسی
کا اعلان کرتے ہیں؟ آیا وہ ان کی پالیسی وہی ہوگی جو کہ سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کہ غلام نبی میمن کی جو پالیسی تھی وہ انہی پالیسی کو لے کے آگے چلیں گے، یا کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ لائیں گے، اپنی مرضی کی کوئی ٹیم لائیں گے، یعنی کہ اپنی مرضی سے وہ ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے، یا وہی امتحان کا رسوائے زمانہ طریقہ کار کو وہ اپنائیں گے؟ یہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی، آئی جی سندھ کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، یا کہ ان کا اپنا بھی کوئی ویژن ہے، یا ان کی کوئی اپنی بھی پالیسی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک پیج پر چل سکتے ہیں، یا کہ ٹکراؤ کی پوزیشن میں ان کے آنے کا امکان ہے، کیونکہ کراچی کا جو ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے وہ آئی جی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ ہو یا دوسری عدالتوں کو فیس کرنا جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کام ہوتا ہے، لیکن عدالتوں کی جانب سے ہمیشہ ملبہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ پر گرتا ہے، جس کی تازہ ترین جو مثال ہے وہ خود دعا زہرا کا جو ہے اغوا والا معاملہ تھا۔ وہ خالصتاً معاملہ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود زونل ڈی آئی جی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے دائرہ کار کا تھا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ یعنی کہ کامران فضل کو بھگتنا پڑی، جس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب یہی ایک ٹرینڈ ہے سندھ پولیس کا کہ کرے کوئی تو بھرے کوئی، یعنی کہ آئی جی سندھ کا جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے معاملات جو ہے پھر خود اس کو آئی جی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اسے جو ہے کورٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اب جو سندھ کی جو تبدیلیاں اس وقت کی گئی ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اقربا پروری کی جو بدترین صورتحال اس وقت قائم کر دی گئی ہے، اس پر مجھے وہ ایک شاعر کا ایک شعر غزل اس کی یاد آتی ہے۔ میں اکثر اپنے پروگراموں میں اس کو گائے بغائے اس کا ذکر کر چکا ہوں، آج پھر اس کو میں شامل کرتا ہوں کہ ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے، دبایا جا رہا ہے خوبیوں کو، جہالت کی نمائش ہو رہی ہے، برائی چل رہی ہے پیٹھ پیچھے مگر منہ پر ستائش ہو رہی ہے، نوازا جا رہا ہے دشمنوں کو، وفاداروں سے پرسش ہو رہی ہے۔ غالباً یہ میں کوئی نشانہ جو ہے نہ تو غلام نبی میمن کو بنا رہا ہوں، اور نہ ہی اس غزل کی شکل میں جو ہے میں کوئی خدا نخواستہ ڈاکٹر کامران فضل کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ جو حقائق ہیں، جو حقیقت ہے جو ہے اس کی میں اس غزل کی صورت میں اس کی منظر کشی کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سندھ کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی سے متعلق بڑا ہی ایک چونکا دینے والا ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، خود ایچ آر ایم ایس کی رپورٹ کی شکل میں، بڑی متضاد قسم کی رپورٹ ہے۔ موصوف جو ہے 1973 میں یہ ان کی پیدائش ہے 1973 میں، اور 1993 میں جو ہے یہ آفتاب شیخ تھے، ایک مشیر داخلہ تھے ایم کیو ایم کے، عبید رواسوں کا تعلق تھا مرحوم نے۔ ان کی پرچی پر جو ہے یہ کمپیوٹر آپریٹر اپائنٹ ہوتے ہیں 1993 میں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے 1998 میں جو ہے ان کی ایک لوور کی جو ہے جعلی انٹری کروائی جاتی ہے، لوور پر بھجوائی جانے کی۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایچ آر ایم ایس کی ریکارڈ پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2001 میں جو ہے ایک ان کی انٹر کی جعلی انٹری کروائی جاتی ہے۔ اچھا، کیا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے نہ تو A1 کیا ہے نہ B1 کیا۔ جب A1 اور B1 آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ لوور پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ لوور کا مطلب ہے کہ آپ سپاہی سے آپ نے ہیڈ بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ A1 اور B1 کریں۔ یہ جو موصوف ہیں یہ ایک رینک روٹ ہے، یعنی کہ سپاہی تو بھرتی ہوئے لیکن ابھی مکمل سپاہی نہیں بنے۔ مکمل کانسٹیبل بننے کے لیے آپ کو A1 B1 کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ ہیڈ بنتے ہیں، اس کے لیے لوور کرنا پڑتا ہے۔ ان کی لوور کی انٹری ہے 98 کے اندر، یعنی بھرتی ہونے کے 5 سال بعد۔ 2001 میں ان کی پھر انٹر کی انٹری ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ گنجو ٹکر ایک ٹریننگ سینٹر ہے حیدرآباد میں، پولیس ٹریننگ سینٹر سے انہوں نے ابھی اس میں 2020 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ لوور ان کو کروایا گیا ہے، وہ بھی خانہ پوری کروائی گئی، کیونکہ وہاں کا جو پرنسپل ہے جو ابھی بھی اس وقت بھی ہے ڈی ایس پی ہے ابرار اعوان، انہوں نے جو ہے ان کی خانہ پوری کروائی گئی ہے۔ سلیم تنولی کو ساتھ لے جا کر، جو کہ اسپیشل اسٹیٹمنٹ ڈویژن کے برانچ کے جو ہے وہ کلرک ہے برانچ 2 کے، یہ اگر ان کا بایو میٹرک وہاں سے کروایا جائے تو ان کی ایک دن کی بھی وہاں پر حاضری نہیں ہے، صرف ان کو امتحان میں بٹھا کے لوور ان کو پاس کروایا گیا ہے، وہاں سے لوور انہوں نے کر دیا گیا۔ ابھی ہیڈ کانسٹیبل نہیں بنے، لیکن ان کی آج جو ہے ان کو ایس ایس پی حیدرآباد جو ہے ساجد صدر نے بلوایا تھا،
कमेटी के रूबरू इनको पेश होना था, इनको हेड कांस्टेबल के ओहदे पे प्रमोट करना था। हालांकि ये रिकॉर्ड पर एएसआई हैं, तनख्वाह ये एएसआई की वसूल कर। जब एक एएसआई बन चुका है तो फिर आप हेड कांस्टेबल कैसे बन रहे हैं? एएसआई की बात तो आपको सब इंस्पेक्टर बनना चाहिए था, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर के बजाय उनको अब जाके वो हेड कांस्टेबल बन रहे, जबकि इंटर की इनकी एंट्री भी मौजूद है। ये सब गोरखधंधा जो है ये अब सामने आया है एचआरएमएस के रिकॉर्ड के एन मुताबिक। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है खुद पीर मोहम्मद शाह जो डीआईजी हैदराबाद है उनकी तवज्जो चाहता हूँ, खुद एसएसपी हैदराबाद जो है साजिद सदुरजई की तवज्जो चाहता हूँ, खुद सबसे बढ़कर जो हमारे आईजी सिंध हैं गुलाम नबी मेमन साहब, आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ कि आप भी जरा नजर करम करें कि ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। आप तो उसूल परस्ती के चलते फिरते इश्तिहार हैं, आप भाषण बोल देते हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज केस है अदनान रफीक सिद्दीकी का, कि ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये एचआरएमएस की रिपोर्ट है, उनमें तजाद है। आप इसका जायजा लें और आप इस पर कार्रवाई करके अपने जो है वो हकीकत पसंद, उसूल पसंद और इंसाफ पसंद होने का सबूत दें। इसी के साथ जाता हूं।